अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी अरबी ज़ुबान की जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका दूसरा लेक्चर आप लोग सुनेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जी उर्दू ज़ुबान के हरूफ तहजी और अरबी ज़ुबान के हरूफ तहजी तकरीबन एक जैसे ही होते हैं और उनकी आवाज़ें हमने पढ़ी जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और कुछ हरूफ जिनको मतलब डिफरेंट हरफ के साथ मिलके उनकी क्या हालतें होती हैं वो भी आप देख सकते हैं सामने। अभी हम देखेंगे कि अरबी ज़ुबान के हरूफ को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो किस तरह होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये अरबी ज़ुबान के हरूफ उर्दू उर्दू ज़ुबान के ही तरह होता है। जैसे उर्दू ज़ुबान के हरफों को मिला के हम लफ्ज़ बनाते हैं, इसी तरह अरबी ज़ुबान के हरफों को मिला के हम लफ्ज़ बनाते हैं। लेकिन उर्दू और अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ों में जो फ़र्क होता है वो प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने का होता है। वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। अभी हम देखते हैं कि हरफों को मिलाने से लफ्ज़ कैसे बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उर्दू की तरह अलिफ और बे को मिलाएं तो ये इस तरह, और फिर बे बे और अलिफ को मिला के बे अलिफ बे ये बाब बन जाएगा। इसी तरह जितने भी लफ्ज़ हैं उर्दू की तरह ही हैं, हरफों को मिला के लफ्ज़ बनाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। सिर्फ जो फ़र्क होता है उर्दू और अरबी ज़बान में जब लफ्ज़ बनते हैं हरफों को मिलाने से, तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जो होता है वो आवाज़ का होता है, बोलने का होता है, प्रोनाउंसिएशन का होता है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सब हरूफ तहजी जो अरबी के उनको मिला के कैसे हम लफ्ज़ बना सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ऊपर वाली मिसालों में से हम निकाल सकते हैं कि हरफों को मिलाया जाता है तो अपनी हालत तब्दील कर लेते हैं। पहले वाला आधा लिखा जाता है आमतौर पे हरफ, और दरमियान में हो तो अगले हरूफ से मिला के लिखा जाता है लेकिन आधा लिखा जाता है। आखिरी वाला मुकम्मल लिखा जाता है लेकिन पिछले वाला से मिला के लिखा जाता है। और ज़्यादातर हरफ आधे ही लिखे जाते हैं। और अलिफ ता लाम वा हा या ये दूसरे हरफों के साथ मिलने पर अपनी हालतें तब्दील करते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने सुना होगा हरकत का। उर्दू ज़ुबान में हरकत होती हैं जैसे कि आ ई ऊ अलिफ मद्दा वगैरह होती हैं। अरबी में भी 4 छोटी हरकत होती हैं और 3 बड़ी हरकत होती हैं। 4 छोटी हरकत को हम ज़बर ज़ेर पेश और जज़म उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, और अरबी ज़ुबान में हम इनको फ़तह कसरा दमा और जज़म कहते हैं। और इनकी आवाज़ें जो हैं वो उर्दू की ही तरह हैं, जैसे कि बा बी बू ब। और जो 3 बड़ी हरकत होती हैं इनको लंबी फतहा अरबी ज़ुबान में कहते हैं। जैसे अलिफ से लिखा जाता है, लंबी कसरा ये से या से लिखा जाता है, और लंबी दमा दमा जो है वो वाव से लिखा जाता है, जैसे कि बा ती बू। अब इन हरकत को इंग्लिश में वावल्स भी कहते हैं। और हरकत के ज़रिए लफ्ज़ों को जो हम आवाज़ें देते हैं, इस अमल को हम तजवीद कहते हैं अरबी के अंदर। अच्छा, अब इन हरकत को हम देखेंगे कैसे अरबी ज़ुबान के जो हरूफ तहजी हैं, जिन्हें हरूफ हिजाया या अल हरूफ अल हिजाया भी कहा जाता है, उनके साथ जब अरबी ज़ुबान के हरूफ और हरकत को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी आवाज़ें कैसे होती हैं। जैसे कि आप ये सामने एक टेबल देख सकते हैं, इसमें अलिफ के ऊपर हम अगर अलिफ को ऊपर ज़बर लगा दें या अलिफ को 2 अलिफ मिला के लिखें तो अलिफ मद्दा की आवाज़ आती है, और इसको हम लंबा करके मतलब बोलते हैं, आ जैसे बोलते हैं, लिखा हुआ है इंग्लिश में भी आ ई ऊ। इसी तरह बा के साथ जब अलिफ को मिलाया जाता है, छोटी हरकत भी है और बड़ी वाली भी है, तो इसमें बे बा के साथ अलिफ को मिलाया गया है तो इसकी ऊपर हरकत जो लगी हुई है ज़बर की, जिसे अरबी में फतह कहते हैं और उर्दू में ज़बर कहते हैं, और बा और अलिफ को मिलाया जाए तो बा बनता है। इसी तरह बा के साथ जो है मिलाया जाए, कसरा को मिलाया जाए या ज़ेर को मिलाया जाए तो बी बनता है। बा के साथ दमा या पेश को मिलाया जाए तो बू बनता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सारी अरबी हरूफ के साथ जो हरकत हैं उनको मिलाया जाए तो उनकी आवाज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं कुछ पढ़ देता हूँ यहाँ पे। ता से शुरू करते हैं, ता थी तू, और इस तरह फिर था थी थू जा
جی، جو اسی طرح آپ سارے حروف تہجی کے ساتھ یہ حرکات جو ہیں، 4 چھوٹی حرکات اور 3 بڑی حرکات ملا کے ان سب حروف تہجی کو آوازیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ آوازیں دینے کا عمل آپ کو پریکٹس سے آئے گا، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ آہستہ آہستہ اس کو اچھے طریقے سے ماسٹر کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے ان کو ماسٹر کر لیا تو آپ کو عربی زبان پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، ہم نے پیچھے دیکھا، پہلے ہم نے حروف تہجی دیکھے، عربی زبان کے حروف ہجائیہ دیکھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عربی زبان کے حروفوں کو آپس میں ملا کے لفظ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جو واولز ہیں، یعنی حرکات جن کو کہتے ہیں، چھوٹی حرکات 4 ہوتی ہیں، اردو زبان میں ان کو زبر، زیر پیش اور جزم کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں فتح، کسرہ، دمہ اور جزم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح چار چھوٹی حرکات ہوتی ہیں اور 3 بڑی حرکات ہوتی ہیں۔ 3 جو بڑی حرکات ہوتی ہیں وہ بھی الف، یا اور واو سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم چھوٹی حرکات کو اگر با کے ساتھ ملائیں گے تو با، بی، بو، یہ بنے گا، اور اگر اسی طرح ہم بڑی حرکات جو ہیں 3 ان کو با کے ساتھ ملائیں گے تو جو لمبی آواز دیں گے، با، بی، بو۔ اب ان لمبی حرکات میں ایک اسپیشل کیس ہوتا ہے، خاص قسم کی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ عربی زبان کے حروف تہجی کے ساتھ جو ہے واو اور یا سے پہلے زبر آئے تو دونوں کی خاص آوازیں بن جائیں گی۔ مطلب اگر با ہے تو باؤ بنے گا، اور آگے اس کے واو ہے تو وہی بنے گا، یعنی کہ اگر واو اور یا سے پہلے زبر آ گیا تو ان کی آوازیں چینج ہو جائیں گی، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اس ٹیبل کے اندر دکھایا ہوا ہے، باؤ، بئی، تاؤ، تئی، تھاؤ، تھئی، جاؤ، جئی، ہاؤ، ہئی۔ اس طرح یہ اس کی جو ہے نا خاص لمبی حرکات کے کیس میں یہ ایک ایکسیپشن ہے جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ آپ کو اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں بڑی آسان لگیں گی، ابھی ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگ رہی ہوں۔ اچھا جی، ابھی ہم سیکھیں گے کچھ خاص حروف اور ان کی آوازیں۔ سب سے پہلے یہ یا واو کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو اس کی آواز حمزہ کی طرح ہوتی ہے اور تھوڑا سا جھٹکا لگایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بری، یہ لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا جس کو پروناؤنس کرتے ہیں بری، اس کا مطلب بے گناہ۔ اس طرح جآر، جآر، بری، جآر، اس میں یعنی یا اور واو پہ حمزہ آ جائے تو اس کی آواز حمزہ کی طرح ہوتی ہے اور جھٹکے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح الف کے اوپر مدہ کی نشانی آ جائے تو اس کی آواز 2 الف کی آواز ہوتی ہے، اور اگر حمزہ الف اور اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کی آواز 5 گنا لمبی ہو جاتی ہے۔ جیسے الف مدہ والا الف ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے آمین، یعنی اللہ قبول فرمائے۔ اور جیسے الف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کی آواز اور زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ لفظ عربی زبان کا ہے جس کو ہم بولیں گے سو دا، سو دا، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کالی عورت۔ تو اسی طرح تا کا ہم نے دیکھا تھا، جیسے تا اس حالت میں بھی لکھا جاتا ہے، اس کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں، اور یہ عام طور یہ ہمیشہ لفظ عربی زبان کے لفظ کے آخر پہ آتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صلاح، صلاتن یا صلاح بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب نماز ہوتا ہے، یہ تا مربوطہ ہے۔ اسی طرح جنہ، جنتن یا جنہ، اس کا مطلب باغ یا جنت ہوتی ہے، تو اس کو ہم اس حالت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آ جائیں الف اور حمزہ کی آوازیں، الف عربی زبان میں عام طور پہ ہمیشہ خاموش خیال کیا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم حمزہ کے ذریعے بھی شو کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ یہاں پہ دکھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ابشر، ابشر کا مطلب ہوتا ہے اچھا یا صحیح۔ اور اگر الف کے نیچے زیر ہو تو اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم عربی زبان کا لفظ ہے جیسے اندمام، اندمام، ملاپ، کسی 2 3 چیزوں کا ملاپ۔
اور اس طرح اگر الف سے پہلے تنوین تنوین کہتے ہیں ڈبل، دو دفعہ زبر، دو دفعہ پیش، دو دفعہ کسر کو یعنی کہ زیر کو، تو وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تنوین کسے کہتے ہیں. تو اگر الف سے پہلے تنوین ہو تو ہمیشہ الف خاموش ہوگا، جیسے کہ مسلمون صالحون یعنی کہ نیک مسلمان. اور اگر فکرے کے پہلے لفظ کے شروع میں الف خاموش ہو تو الف آواز دے گا، جیسے کہ یہاں پہ یہ ایک عربی زبان فکرہ ہے، اس میں پہلے جگہ پہ الف خاموش ہے، تو اب یہاں پہ الف کی آواز ہوگی. اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ المسلم الصالح یا المسلم الصالح یعنی کہ نیک مسلمان. اگر یہ والا کیس نہیں ہے تو یہ ہمیشہ خاموش رہے گا، اور اس الف سے پیچھے والا لفظ جو ہے نا اگلے والے لفظ سے ملا کے پڑھا جائے گا. جیسے اب الف جو ہے ہمارا خاموش ہے تو را کو لام سے ملا کے پڑھیں گے شر الناس، شر الناس لوگوں کی برائی، شر کا مطلب برائی، ناس لوگ، تو شر الناس یعنی الف اس میں سائلنٹ ہے اور خاموش ہے، اور را کو لام سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے. اس میں لام بھی کافی حد تک سائلنٹ ہے. شر اور را کو ڈائریکٹ نون سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم اس طرح ملا کے پڑھنے کو حمزہ وصلہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو مزید آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح یا کو اگر لفظ کے آخر پر آئے تو اس کو الف کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ، اعلیٰ مطلب کسی چیز کے اوپر ہونا. اور اگر یا جو ہے تو یہ اچھا جی، یہ یا جو ہے اگر یہ لفظ کے آخر پر آئے تو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ الف کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ یہ یا آخر پہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی لام پر زبر ہے تو یہ الف کی آواز دے گا، اور اس کو پڑھا جائے گا اعلیٰ، جس کا مطلب کسی چیز کے اوپر. اور اگر یہی یا لفظ کے آخر پر آئے اور اس سے پہلے والے لفظ پر زیر یا کسر کی جو ہے وہ ہو ساؤنڈ یا حرکت، تو یہ ہمیں آواز دے گا ای کی، جیسے کہ یہاں پہ علی یعنی کہ یہ کسی کا نام ہے علی. تو اب ہم آتے ہیں نون کی آواز، جس کو ہم تنوین کے نام سے بھی پڑھتے ہیں. اور عام طور پر عربی ناموں کے آخر پر یہ نون کی آواز آتی ہے، اور جو ان کے نون کے ساتھ لکھے جانے کی بجائے اس کو اس طرح لکھتے ہیں، یعنی کہ دو دفعہ دمہ یا پیش، دو دفعہ کسرہ یا زیر، یا دو دفعہ زبر یا فتح. اس دو دفعہ نون لکھنے کی بجائے ہم اس کو ان علامات حرکات کی اس کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اس کو عمل کو تنوین کہتے ہیں، جیسے کہ آپ آگے دی گئی مثالوں میں دیکھیں گے. ابھی آپ کو یہ دیکھیں، جیسے یہاں پہ الف کے اوپر یہ جو ہے نون کی تنوین کی ساؤنڈ ہے، دو دفعہ زبر ہے یا دو دفعہ فتح ہے. اس کو ان، ان، بن، 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 تن، 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 اس طرح آپ پورا اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا جو ہے نا اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں ہم آگے. اچھا جی، عربی زبان میں جو ہے وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں حرف دو دفعہ آ جاتے ہیں اکٹھے، اور تو اس میں عربی زبان ان کو دونوں کو اکٹھا لکھنے کی بجائے ایک یہ والی جو ہے نا سمبل یا علامت لکھ دی جاتی ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں. اور اس جہاں پہ یہ ہوگی وہاں پہ حرف کو دبا کے پڑھا جائے گا. اب اس میں دو حالتیں ہیں. اگر یہ میم اور نون حرف کے اوپر ہو تو اس کو ناک کے اندر والے حصے یعنی ان اس طرح پڑھا جائے گا. اور اگر یہ باقی را اور لام پر ہو تو اس کو منہ کے مکمل حصے سے اس کی بات آئے گی، الرا، الرو، اللہ، الو. اسی طرح حروف شمسی اور حروف قمری ہیں، جیسے کہ عربی زبان کے 29 حروف کے اندر 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں. اب ان کو کیسے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان فرق کیسے کیا جاتا ہے دونوں کے درمیان، وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر لفظ کے شروع میں الف اور لام ہو اور لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تو لام کو پڑھے بغیر ہم جو ہے
الف کو لام کے بعد والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں یہ لفظ ہے جس کو ہم پڑھیں گے الشمس. اس میں ہم الشمس میں لام نہیں پڑھ رہے. تو لفظ کے شروع پہ الف و لام ہے، لیکن ہم لام کو پڑھے بغیر الف کو لام کے بعد والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو جتنے بھی حروف ہوں گے ان کو ہم حروف شمسی کہتے ہیں. یہ 14 ہیں ٹوٹل، اور باقی 14 جو ہیں اس میں جو ہے نا ہم لام کے بعد والے لفظ کے ساتھ الف کو نہیں ملائیں گے، اس میں الف کو لام سے ملائیں گے. جیسے کہ القمر، یہاں پہ الشمس القمر، الشمس القمر. تو یہ 14 حروف شمسی کہتے ہیں، اور 14 حروف قمری، اور حروف شمسی حروف قمری کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ بھی ایک آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے. دیکھیں حروف شمسی عربی زبان کے جو 29 حروف تہجیہ الحروف الہجائیہ ہیں ان میں سے یہاں پہ مینشن ہے. یہ آپ کو پریکٹس کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا. اچھا یہ ٹیبل ہے جس میں تشدید یعنی کہ جو حرف 2 دفعہ آ جائیں ان کو 2 دفعہ لکھنے کی بجائے شد کا جو ہے نا اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. یہ والی علامت اس کو شد کہتے ہیں. تو اب یہ اس کا ٹیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے با الف کے اوپر تو ہمیشہ کبھی بھی تشدید نہیں ہوگی، با کے اوپر تشدید آ جائے تو کیسے اس کو پڑھتے ہیں. جیسے دیکھیں اس کی پروننسیشن جو ہے پڑھنے بولنے کا طریقہ بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے. اس کو پڑھیں گے ابا، ابی، ابو. اسی طرح تا کو اوپر تا 2 دفعہ آ جائے تو اس کو 2 دفعہ لکھنے کی مجھے شد کی علامت لگا کے کیسے پڑھتے ہیں اتا، اتی، اتو. اسی طرح تھا کو اتھا، اتھی، اتھو، اجا، اجی، اجو. اسی طرح باقی لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آپ پریکٹس کر کے اس کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. اچھا جی ابھی ہم سیکھیں گے لفظوں کو ملا کے جو ہے کیسے پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے تو جی الف اور لام. اب جیسے کہ ایک لفظ ہے الفتح. اب الف شروع میں ہے اور الف یہاں پہ سائلنٹ ہے عام طور پہ، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے گا تو الف کے اوپر زبر لگا کے اس کو آ کی آواز دی جائے گی. تو جیسے کہ یہاں پہ الفتح. اسی طرح اگر الف 2 لفظوں کے درمیان میں آ جائے تو یہ خاموش ہوگا. من الفتح، من الفتح، من الفتح. یہاں پہ نون اور لام کو ملایا جا رہا ہے، الف کو سائلنٹ رکھا جا رہا ہے. اسی طرح 2 خاموش لفظ اگر عربی زبان میں اکٹھے آ جاتے ہیں تو پہلے والے کو حرکت دینی ہوگی. 2 خاموش حرف اگر عربی زبان میں اکٹھے آ جاتے ہیں تو پہلے والے کو جو ہے وہ حرکت دینی ہوگی. آگے جا کے آپ سیکھیں گے. اور اگر نون سائلنٹ ہے یا تنوین کسی بھی لفظ کے آخر پر نون سائلنٹ ہو جیسے کہ یہاں پہ ہے، یا پھر اس کے آخر لفظ کے آخر پر نون تنوین ہو یا تنوین ہو کسی بھی حرف کے اوپر، تو وہ والا حرف جو ہے تو نون یہ جو سائلنٹ ہے میم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ مم بعدی، مم بعدی. یہ مم بعدی نہیں پڑھا جائے گا، یہ مم بعدی پڑھا جائے گا، مم بعدی. اسی طرح اگر کسی ایک لفظ کے 2 لفظ اکٹھے ہوئے لکھے گئے ہوں، ایک لفظ کے آخر پر تنوین ہو اور اس سے اگلے والا لفظ کے شروع میں الف اور لام ہو، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا یہاں پہ دیکھتے ہیں. جیسے یہاں پہ لکھا عربی زبان میں ایسے ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے ایسے لمازتن الذی، لمازتن الذی. اس کو لمازتن الذی نہیں پڑھیں گے، اس کو لمازتن الذی پڑھیں گے. اسی طرح تنوین پہلے والے لفظ کے آخر والے حرف پہ تنوین ہے، جیسے کہ ڈبل فتح ہے یہ یعنی 2 دفعہ زبر ہے، تو اس سے آگے ال آ گیا تو ہم اس کو آدن الاولا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو آدن الاولا پڑھیں گے جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. حروف یرملون کسے کہتے ہیں؟ یہ حروف یرملون یہ والے حروف کو کہا جاتا ہے. اور ان کو حروف یرملون کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر نون سائلنٹ ہو کسی لفظ میں، جیسے کہ یہاں پہ ہے آخر والا حرف ہے نون سائلنٹ ہے، اس کے آگے والے لفظ میں ان 5 جو ہے 6 میں سے کوئی بھی جو ہے حرف آ جائے تو نون کو ہم
ناک کے اندر کی آواز سے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ یا آیا ہوا ہے، یہ والا یا یہاں پہ آیا ہوا ہے اور نون سے پہلے سائلنٹ ہے یعنی خاموش ہے. تو ہم اس کو من یقونت نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو من یقونت یعنی نون اور یا کو ملا کے ناک سے آواز نکالیں گے. من یقونت. مما، یہاں پہ میم ہے اور پیچھے نون سائلنٹ ہے. مما، یہاں من ما نہیں پڑھیں گے، مما. من ولدن، من نطفتن، من ربک، من لدنک. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اگر نون کے بعد یعنی کہ نون لفظ کے آخر پر ہے، اس کے بعد اگلے والا حرف جو ہے اوپر والے ان حرفوں میں سے نہیں ہے، تو نون کو ملا کے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سیپریٹ پڑھا جائے گا. یہاں پہ مئی یکون آتا ہے تو یہاں پہ من انت یعنی کہ آپ کون ہو، من انت. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے. اگر ایک عربی زبان کا فقرہ ہے، اس کا آخری لفظ ہے، اس آخری لفظ کے آخر پر جو ہے آخری جو حرف ہے وہ خاموش ہے جیسا کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، تو اور اس خاموش حرف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ان تینوں میں سے ایک ہے، تو یہ تینوں لمبی آواز دے کے پڑھے جائیں گے اور آخری والا حرف جو ہے وہ خاموش ہی رہے گا. جیسے کہ ابھی یہ آخری لفظ ہے اور اس کا آخری حرف نون جو ہے وہ خاموش ہے اور اس سے نون سے پہلے الف ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے. تو اب اس کو ہم الرحمن نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو الرحمن یعنی کہ الف کو ہم نے لمبا کر دیا اور نون کو سائلنٹ کر دیا. اسی طرح ہم اس کو، یہ واو ہے، نون سے پہلے واو ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے یعملون یعنی کہ اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے یعملون. اسی طرح یا ہے اور اس سے پہلے آگے والا نون سائلنٹ ہے تو یا کو جو ہے ہم جو ہے نا لمبا کر کے پڑھیں گے اور نون کو سائلنٹ کریں گے. الاعلمین، الرحمن، یعملون، العالمین. اس طرح ان کو پڑھا جائے گا. اسی طرح الف مکسورہ کسے کہتے ہیں. یا کو لفظ کے آخر پر لکھا جائے تو وہ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ المعنی یعنی یا یہاں پہ لکھا ہوا لیکن یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف پڑھا جائے گا. المعنی اس کا مطلب ہوتا ہے معنی. اور اسی طرح یہ یہاں پہ آخر پہ یا ہے تو یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف پڑھا جائے گا. رضا، اس کو پڑھیں گے رضا یعنی کہ کسی کی رضا مندی یا رضا. اور اسی طرح اگر الف یا کو ملا کے لکھا جائے گا تو وہ جو ہے الف لکھا جائے گا، یعنی یا آخر پر آئے گا تو الف پڑھا جائے گا، یا کو ملا کے لکھا جائے گا تو الف لکھا جائے گا. جیسے کہ مانا اور ہو کو ملا کے لکھا گیا تو یہاں پہ یا جو تھا وہ الف بن گیا. اسی طرح رضا اور ہو کو ملا کے لکھا گیا تو یہاں پہ یا الف بن گیا. اسی طرح اس کو پڑھیں گے معناہو یعنی اس کا معنی یا اس کا مطلب. اسی طرح رضا ہو یعنی اس کی رضا، رضا ہو اس کی رضا، اس کی رضامندی. اچھا، اب الف کچھ ایسے الف کو ہم مختلف طرح لکھ سکتے ہیں. الف کے اوپر زبر ڈال کے لکھنا ہو تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. افعلو یعنی میں کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، مطلب سیم ہے، لکھنے کا طریقہ مختلف ہے. اسی طرح الف کے نیچے زیر لکھنا ہو تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. عربی زبان والے اس طرح پریفر کرتے ہیں الف کے نیچے حمزہ ڈال کے یا الف کے اوپر حمزہ ڈال کے، لیکن پاکستان اور انڈیا میں الف کے اوپر زبر اور الف کے نیچے زیر ڈال کے لکھا جاتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ الف کے اوپر حمزہ اور الف کے نیچے حمزہ ڈال کے لکھا جائے. اچھا جی، ابھی ہم نے پہلی ویڈیو میں عربی زبان کا تعارف سیکھا تھا، جس میں ہم نے تین طرح کی دیکھا تھا کہ عربی کو تین طرح تقسیم کیا جاتا ہے. معیاری عربی سب سے خالص شکل ہے عربی کی، اس کو سیکھ لیں گے تو آپ جدید معیاری عربی اور بولنے والی عربی کو بھی سیکھ لیں گے. اور یہ قرآن اور شاعری میں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ آفیسز میں، نیوز پیپرز میں جدید معیاری عربی استعمال ہوتی ہے، اور یہ مختلف ملکوں میں بولی کے لحاظ سے یہ استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد پہلی ویڈیو میں ہم نے دوسرا سیکھا تھا اردو زبان عربی زبان کے حروف تہجی، الحروف الہجائیہ اور ان کی آوازیں کیسے پڑھتے ہیں، یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا. اب اس ویڈیو میں ہم نے یہ والی چیزیں دیکھی ہیں.
جس میں حرکات یا واولز، جس میں چھوٹی 4 حرکتیں تھیں: زبر، زیر، پیش اور جزم، جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور فتح، کسرہ، دمہ اور جزم عربی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے 3 لمبی حرکات سیکھیں جس کو الف، یا اور واو سے ہم نے بولا تھا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ فتح اور واو اور یا کی خاص آوازیں ہم نے دیکھی، نون کی آواز یعنی تنوین کی آواز دیکھی، اور کچھ خاص حروف اور ان کی آوازوں کو کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا۔ دوہرے حروف یعنی کہ 2 دفعہ آ جائیں تو ان کو 2 دفعہ لکھنے کی بجائے شد سے لکھ دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا۔ اور لفظوں کو، عربی زبان کے لفظوں اور حروف کو ملا کے کیسے پڑھا جاتا ہے یہ دیکھا۔ اب یہ والا جو چیپٹر تھا یہ 2 ویڈیوز میں تھا۔ لیسن 1 ان 2 کو کور کرتا ہے اور لیسن 2 ان سب کو کور کرتا ہے۔ اگر آپ ان 2 ویڈیوز کو اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ عربی زبان کو کافی حد تک اچھے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا لیکچر۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی سہولت کے لیے یہ ویڈیوز آسان بنا سکیں، تاکہ آپ کا جو عربی زبان سیکھنے کا جو ہے سفر وہ آسان ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔